बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। इंडिया पाकिस्तान तनाव कम करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें हो रही हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची इंडिया और पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। इल्म अख़वान की तरक्की का ज़ामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. पुतिन ने की मोदी से टेलीफोन पर बातचीत। पहलगाम हमला आवरों को जवाबदेह बनाने से इत्तेफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में ताउन का यकीन दिलाया। इंडिया के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने किया फतेह मिसाइल का तजुर्बा। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क का डिफेंस मजबूत हाथों में है। एलओसी पर फायरिंग का तबादला। इंडिया ने चनाब का पानी रोका। पाकिस्तानी हैकर्स ने एक बार फिर इंडियन आर्मी की वेबसाइट्स को निशाना बनाया। तनाव में कमी के लिए आलमी कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने की इस्लामाबाद में पाकिस्तानी ओहदेदारों से बातचीत। दिल्ली का भी दौरा करेंगे। इसराइल गाजा फौजी ऑपरेशन फैलाएगा। मंसूबे को कैबिनेट की मंजूरी। ट्रंप अगले हफ्ते मिडल ईस्ट का दौरा करेंगे। गाजा में कई फलस्तीनी जाम बहक। हमास ने इसराइली टैंक्स और बुलडोजर्स को तबाह कर दिया। तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमले के बाद नेतन्याहू ने हुसियों और ईरान को दी वार्निंग। तेहरान ने कहा यमनी आजाद हैं। नाज़ी जर्मनी के खिलाफ दूसरी आलमी जंग में कामयाबी की याद। लंदन में विक्ट्री डे परेड। किंग चार्ल्स और शाही खानदान के अरकान शरीक। वक्फ मामले पर नए चीफ जस्टिस BR गवाई की क़यादत वाली बेंच सुनवाई करेगी। समाअत 15 मई तक मुलतवी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की और पहलगाम दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। ये बात एक ऐसे वक्त हुई है जब पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमले की तहक़ीक़ात और तनाव कम करने में चाइना और रशिया के रोल पर जोर दिया है। क्रेमलिन ने कहा कि सदर पुतिन ने इंडिया दौरे के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत कबूल कर ली है।
دونوں لیڈرز نے اس بات سے اتفاق کیا کہ رشیا اور انڈیا کے تعلقات کسی بھی دوسرے فیکٹر سے متاثر نہیں ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ رشین پریزیڈنٹ نے پہلگام حملے پر تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ حملے میں شامل لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ دونوں لیڈرز نے انڈیا اور رشیا کے اسٹریٹجک تعلقات کو آگے بڑھانے سے اتفاق کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ پوٹین نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں انڈیا کی مکمل تائید کا یقین دلایا۔ پوٹین اور مودی کے درمیان بات چیت سے پہلے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ رشیا، چائنا اور مغربی ملک انڈیا پاکستان بحران میں پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستانی وزیر نے کہا کہ یہ ملک ایک تحقیقاتی ٹیم بنا سکتے ہیں جسے چھان بین کی ذمہ داری دینی چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا انڈیا اور مودی سچ بول رہے ہیں یا نہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی عالمی تحقیقات پر زور دیا ہے۔ دہلی میں ڈیفنس سیکرٹری راجیو کمار نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ایک دن پہلے ایئر فورس چیف ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ نے بھی مودی سے ملاقات کی تھی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے نیوی چیف دنیش ترپاٹھی اور آرمی چیف اپیندر دویدی سے بھی بات چیت کی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ان میٹنگز میں پہلگام حملے پر پاکستان کو جواب دینے کے بارے میں غور کیا گیا۔ ایک دن پہلے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ وزیر دفاع کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوج کے ساتھ تال میل کے ذریعے پاکستان کو جواب دے، اور انہوں نے میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ہوگا۔ انڈیا اور جاپان نے عالمی سیکیورٹی صورتحال، خطے کے حالات اور آپسی رشتوں کے بارے میں بات چیت کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جاپان کے ڈیفنس منسٹر ناکاکانی سے دہلی میں ملاقات کی۔ اس موقع پر راجناتھ سنگھ نے پہلگام حملے کے بعد انڈیا کے ساتھ کھڑے ہونے پر جاپان کا شکریہ ادا کیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ راجناتھ سنگھ نے جاپانی وزیر دفاع کو انڈیا کے نقطۂ نظر سے واقف کرایا۔ انڈیا کے ساتھ تناؤ کے بیچ پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس فتح میزائل کا تجربہ کیا۔ حال ہی میں پاکستان نے ابدالی میزائل کا بھی تجربہ کیا تھا۔ یہ تجربے ایک ایسے وقت کیے گئے جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلگام حملے کے بعد زبردست تناؤ پایا جاتا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ فتح میزائل 120 کلومیٹر کی دوری تک وار کر سکتا ہے۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستانی فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستانی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس میزائل کے تجربے پر پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ یہ تجربہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ابدالی میزائل کا رینج 450 کلومیٹر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ فوج کی تیاریوں سے مطمئن ہے۔ اس دوران شہباز شریف نے ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے پہلگام حملے کے بعد حالات کے بارے میں بتایا اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو رکھا۔ اس دوران ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ مسلسل 11ویں دن انڈیا اور پاکستان کے سپاہیوں کے بیچ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ پہلگام حملے کے بعد ایل او سی کے علاوہ جموں میں انٹرنیشنل بارڈر پر بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ انڈیا نے چناب ندی کا پانی روک دیا ہے اور جہلم کا پانی بھی روکنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد انڈیا نے اپنے پہلے ریسپانس میں انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان نے اسے واٹر ٹیررزم قرار دیا ہے۔ انڈین عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ چناب ندی پر بابلی ہار ڈیم سے پانی کے بہاؤ کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا۔ ایسی خبریں ہیں کہ مرکزی حکومت کشن گنگا ڈیم پر بھی ایسا ایک قدم اٹھانے کی تیاری کر رہی ہے۔ پاکستان کے ہیکرز نے ایک بار پھر انڈیا کو نشانہ بنایا ہے۔ اس مرتبہ کئی فوجی ویب سائٹس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ حساس معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ سائبر اٹیک کیا گیا۔ پاکستان سائبر فورس کے نام سے ایکس پر دعویٰ کیا گیا کہ ہیکرز نے ملٹری انجینئرنگ سروسز اور منوہر پاریکر انسٹیٹیوٹ آف ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز سے حساس ڈیٹا حاصل کر لیا ہے۔ ماسکو میں پاکستان کے سفیر نے انڈیا کے ساتھ تناؤ کم کرنے میں رشیا کی مدد مانگی ہے۔ تاس نیوز ایجنسی نے خبر دی ہے کہ پاکستانی سفیر محمد خالد جمالی نے کہا کہ رشیا کے ساتھ انڈیا کے اچھے اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی اس کے اچھے رشتے ہیں اور 1966 کے تاشکند ایگریمنٹ کی طرح رشیا دونوں ملکوں پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر سکتا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع عباس اراغچی انڈیا اور پاکستان کے بیچ تناؤ کم کرنے کے مشن پر ہیں۔ اس مقصد کے ساتھ انہوں نے
اسلام آباد اور دہلی کا دورہ کیا۔ سب سے پہلے وہ اسلام آباد گئے، بعد میں وہ دہلی گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایرانی وزیر نے کہا کہ ان کے دورے کے 3 مقصد ہیں، جن میں نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان تناؤ کم کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں پاکستانی عہدیداروں کے ساتھ ایشیا یعنی ساؤتھ ایشیا کی صورتحال، پاکستان کے ساتھ آپسی تعلقات اور عالمی حالات، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے بارے میں بات کی۔ ایران کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ کچھ شروعات کرتے ہیں فلسطین سے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ نے غازہ میں فوج کے آپریشن کو پھیلانے کے لیے ایک منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہزاروں ریزرو سپاہیوں کو طلب کر لیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ اگلے ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ دورے کے بعد ہی اس فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز اور دوسری امدادی ایجنسیوں نے اس تجویز کو بنیادی انسانی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی سیکیورٹی کیبنٹ کے ساتھ اتوار کی شام ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس میں غازہ آپریشنز کا جائزہ لیا گیا۔ اسرائیلی وزیروں نے اتفاق رائے سے آپریشن پھیلانے کے منصوبے کو منظوری دی۔ اس دوران سیکیورٹی کیبنٹ کے رکن نے سرکاری ریڈیو کو بتایا کہ ابھی ٹرمپ کے دورے سے پہلے ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے ایک موقع ہے۔ ٹرمپ 13 اور 16 مئی کے درمیان مڈل ایسٹ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ نئے منصوبے کے تحت ہزاروں فلسطینیوں کو ساؤتھ غازہ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اگر اس منصوبے پر عمل ہوتا ہے تو اس سے انسانی بحران اور تیز ہو جائے گا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد حماس پر دباؤ ڈالنا ہے۔ اس دوران اسرائیل نے امدادی سرگرمیوں میں یونائیٹڈ نیشنز کے اداروں کو بائی پاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں اور حماس نے اس قدم کی مخالفت کی ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر بیزلیل سموٹریچ نے کہا کہ اسرائیلی فوج غازہ سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ حماس نے اسرائیلی منصوبوں کو رد کر دیا ہے اور اسے بلیک میلنگ قرار دیا ہے۔ حماس نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی قیدیوں کے استحصال کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائے۔ غازہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم سے کم 23 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 52,567 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 1,18,610 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اس دوران غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ غازہ میں ہر 40 منٹ میں ایک بچے کی موت ہو رہی ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے ساؤتھ غازہ میں اسرائیلی سپاہیوں پر خطرناک حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں 2 اسرائیلی ٹینکس تباہ ہو گئے، اس کے علاوہ ایک بلڈوزر بھی تباہ ہو گیا۔ 3 فوجی گاڑیوں کو الیاسین 105 میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے۔ اس دوران اسرائیلی عہدیداروں نے حیفا کے قریب ایک فلسطینی گھر کو گرا دیا۔ اس گھر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے گرایا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے یمن کے حوثیوں اور ایران کو سخت کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی گئی جب ایک دن پہلے ہی یمن کے حوثیوں نے تیل ابیب ایئرپورٹ پر زبردست حملہ کیا، جس کے بعد کئی انٹرنیشنل ایئر لائنز نے، جن میں ایئر انڈیا بھی شامل ہے، اپنی فلائٹس کو روک دیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ حوثیوں کے خطرے میں ہیں، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہم یہ بات یاد رکھیں گے کہ حوثی ایران کے حکم پر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، ہم ایران کو بھی مناسب سبق سکھائیں گے۔ حوثیوں کے اس حملے میں ایئرپورٹ کو نقصان بھی پہنچا۔ حملے کے ویڈیوز سامنے آئے ہیں۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم حوثی میزائل کو روکنے میں بری طرح ناکام رہا۔ ایران نے یمن کے حوثیوں کی کارروائیوں میں ایران کی کسی بھی رول کے الزام کو رد کر دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بلا شبہ یمنی اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں نازی جرمنی کے خلاف اتحادیوں کی کامیابی کی یاد میں لندن میں وکٹری ڈے پریڈ نکالی گئی۔ کنگ چارلس، کوئین کمیلا، پرنس آف ویلز اور وزیر اعظم نے اس پریڈ میں شرکت کی۔ اس موقع پر بکنگم پیلس تک ایک جلوس نکالا گیا۔ 4 دن تک یہ تقریبات منائی جائیں گی۔ نازی جرمنی نے 8 مئی 1945 کو ہتھیار ڈالے تھے، جس کے ساتھ ہی یورپ میں دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تھی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور دنیا کی نئی صورت گری ہوئی تھی۔ تقریباً ہزاروں سپاہیوں نے اس پریڈ میں حصہ لیا۔ ایلزبتھ ٹاور میں گھنٹیاں بجانے کے ساتھ ہی تقریبات شروع ہوئیں۔ اس کے بعد پریڈ نکالی گئی۔ اس دوران ماسکو میں بھی وکٹری ڈے پریڈ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جس میں کئی عالمی لیڈرز کو بلایا گیا ہے۔ انڈیا سے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم مودی کو دعوت دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے نئے وقف قانون کے خلاف داخل کی گئی درخواستوں پر سنوائی 15 مئی کو مقرر کی ہے۔ نئے چیف جسٹس بی آر گوائی کی صدارت والی بینچ اب اس معاملے کی سنوائی کرے گی۔ موجودہ چیف جسٹس سنجیو کھنہ
اس سے ایک دن پہلے ریٹائر ہونے والے ہیں۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے کہا کہ عبوری حکم جاری کرنے کے لیے بھی لمبی سنوائی کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس کھنہ کی قیادت والی بینچ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کے بارے میں بعض پوائنٹس اٹھائے ہیں جن پر تفصیلی غور کی ضرورت ہے۔ سنجیو کھنہ نے جو 13 مئی کو ریٹائر ہونے والے ہیں کہا کہ میں کوئی حکم محفوظ کرنا یا عبوری حکم جاری کرنا نہیں چاہتا۔ سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل اور اے ایم سنگھ بھی جو درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہوئے اور حکومت کے نمائندے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے چیف جسٹس کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ سپریم کورٹ میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی دستوری حیثیت کو چیلنج کرنے والی کئی درخواستوں پر سنوائی ہو رہی ہے جن میں صدر مجلس اسد الدین اویسی کی درخواست بھی شامل ہے۔ پچھلی سنوائی میں مرکزی حکومت نے یقین دلایا تھا کہ اگلی سنوائی تک اسٹیٹس کو برقرار رہے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. پوٹین نے کی مودی سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ پہلگام حملہ آوروں کو جواب دہ بنانے سے اتفاق۔ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں تعاون کا یقین دلایا۔ انڈیا کے ساتھ تناؤ کے بیچ پاکستان نے کیا فتح میزائل کا تجربہ۔ شہباز شریف نے کہا ملک کا ڈیفنس مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ۔ انڈیا نے چناب کا پانی روکا۔ پاکستانی ہیکرز نے ایک بار پھر انڈین آرمی کی ویب سائٹس کو نشانہ بنایا۔ تناؤ میں کمی کے لیے عالمی کوششیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کی اسلام آباد میں پاکستانی عہدیداروں سے بات چیت۔ دہلی کا بھی دورہ کریں گے۔ اسرائیل غازہ فوجی آپریشن پھیلائے گا۔ منصوبے کو کیبنٹ کی منظوری۔ ٹرمپ اگلے ہفتے مڈل ایسٹ کا دورہ کریں گے۔ غازہ میں کئی فلسطینی جاں بحق۔ حماس نے اسرائیلی ٹینکس اور بلڈوزرز کو تباہ کر دیا۔ تیل ابیب ایئرپورٹ پر حملے کے بعد نتن یاہو نے حوثیوں اور ایران کو دی وارننگ۔ تہران نے کہا یمنی آزاد ہیں۔ نازی جرمنی کے خلاف دوسری عالمی جنگ میں کامیابی کی یاد۔ لندن میں وکٹری ڈے پریڈ۔ کنگ چارلس اور شاہی خاندان کے ارکان شریک۔ وقف معاملے پر نئے چیف جسٹس بی آر گوائی کی قیادت والی بینچ سنوائی کرے گی۔ سماعت 15 مئی تک ملتوی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔